अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्क और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई अहम ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो गज़ा के सूरत हाल है कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है, वो आपके सामने रखेंगे। उसके साथ ही हल्द्वानी में जो हालिया तशद्दुद हुआ था, उस पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, वो आपके सामने रखेंगे। उसके साथ ही खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ आखिर बीजेपी हुकूमत ने कांग्रेस के ख़िलाफ़ एक और खेला कर दिया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक़ से भी कुछ अहम खबर सामने आई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और किसान तहरीक को लेकर भी कुछ तफसीलात हैं जो आज की अहम अपडेट्स हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफसीलात की तरफ। गज़ा की ताज़ा सूरत हाल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बड़ी आबादी यानी कि 23 लाख में से तकरीबन 15 लाख लोग पूरे गज़ा में तबाही के बाद सिमट कर रफ़ा में पहुंच चुके हैं। और अब यहाँ बड़े पैमाने पर ज़मीनी ऑपरेशन के नेतन्याहू के ऐलान के बाद वहाँ खौफ का माहौल है। अब ये एक ऐसा इलाका है जहाँ से न वापस लौटा जा सकता है, न ही आगे बढ़ने का कोई रास्ता है, क्योंकि आगे मिस्र की सरहद है जो वहाँ की हुकूमत ने बंद कर रखी है, और पीछे से जो है वो इज़राइली फ़ौज, इस्राइली आर्मी जो है वो बमबारी कर रही है। और वहाँ अगर इस्राइली सख्त एक्शन देखने को मिलता है तो फिर बड़ी तबाही यकीनी है। इस सूरत हाल के बाद भी जो है फ़लस्तीनियों ने अब रफ़ा छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है, और उनका कहना है कि वो मरना पसंद करेंगे लेकिन मुल्क नहीं छोड़ेंगे। इस एनिमेटेड वीडियो के ज़रिए आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रफ़ा की क्या सूरत हाल है। इसी दरमियान अमेरिका ने एक बार फिर से जो है इसराइल की मदद का ऐलान किया है, उसे हथियार फराहम करने का ऐलान किया है, और कहा है कि वो इसराइल को मज़ीद हथियार फराहम करेगा, और दावा किया है कि इसराइल शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इक़दामात कर रहा है। यानी कि अमेरिका खुल्लम खुल्ला उन 28,000 फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम का जवाज़ पेश कर रहा है, लाखों अफराद की नकल मकानी को वो सही ठहरा रहा है। वहीं गज़ा में इसराइल की मुसलसल बमबारी और क़त्ल व गारतगिरी का हवाला देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि ये जंग इस बात का मज़हर है कि मौजूदा आलमी निज़ाम नाकाम हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जंग इस बात को ज़ाहिर करती है कि हमारी जोग्राफ़ियाई सियासत किस तरह मुनक़सिम आलमी निज़ाम के साथ है, जो अब किसी के लिए कारआमद नहीं रह गया है। इस बीच गज़ा और बतौर ख़ास रफ़ा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। इसराइली फ़ौजों ने अहम अस्पताल अल-नासिर में छापामार कार्रवाई की है, जिसकी वजह से मरीज़ों में खौफ और अफरा तफरी फैल गई है, और तकरीबन 100 अफराद को वहाँ गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसराइली फ़ौजियों की जानिब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए वीडियोज़ में छापे के दौरान अफरा तफरी, चीख व पुकार और फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। और जो इसराइली फ़ौज है वो दावा कर रही है कि हमास के मुआविन जो है वहाँ छुपे हुए हैं। दूसरी जानिब हमास के तर्जुमान ने इसराइल के दावे को झूठा करार दिया। गज़ा के तिब्बी हुक्काम का कहना है कि इसराइल बेघर होने वाले अफराद और तिब्बी अमले को ज़बरदस्ती अस्पताल से बाहर निकाल रहा है। अस्पताल में ईंधन ख़त्म हो चुका है, ज़रूरी दवाएँ जो हैं वो भी ख़त्म हो रही हैं, लेकिन अस्पताल में तिब्बी सामान लाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। 2 ट्रक बुनियादी ज़रूरी सामान लेकर अस्पताल के बाहर 50 मीटर की दूरी पर ही खड़े हैं, लेकिन इसराइली बुलडोज़रों ने उनका रास्ता रोक रखा है। बताया जा रहा है कि अगर सामान वक्त पर नहीं पहुंचता तो फिर सैकड़ों की जानों पर बनाएगी। ताहम नेतन्याहू ने सोशल मीडिया में ऐलान किया है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए अपने मुल्क पर डाले जाने वाले किसी भी बैरूनी दबाव को कबूल नहीं करेंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी इलाके में पेश आए तशद्दुद के बाद वहाँ मकामी मुसलमानों को जिन मसाइब का सामना है वो इंतहाई खौफनाक है। पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से तशद्दुद के बाद जिस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उसकी हकीकी सूरत हाल तो मुतासिरीन ही बता सकते हैं। लेकिन दौरा करने गई टीम ने जो मुशाहदा किया है उससे पुलिस जबर का इंकिशाफ हुआ है। इंसानी हकूक़ के कारकुनों की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने हल्द्वानी का दौरा करने के बाद एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पुष्कर धामी की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत और बुनियाद परस्त दाएँ बाजू के ग्रुपों ने मिलकर ही वहाँ ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिसकी वजह से इस तरीके का तशद्दुद वहाँ देखने को मिला।
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں نوجوانوں اور خواتین کو حراست میں لیا گیا ہے اور انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے. پوچھ گچھ کے نام پر انہیں نامعلوم مقامات پر لے جایا جا رہا ہے، جس سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے. امید تھی کہ 6 دنوں میں گھٹنا کے بعد عموماً کرفیو میں ڈھیل ہو جاتی ہے، چیزیں سامان ہو جاتی ہیں، لیکن وہاں جا کر یہ معلوم چلا کہ کسی بھی کرفیو میں کوئی ڈھیل نہیں دی گئی. 1.25 لاکھ لوگوں کی آبادی 6 دنوں کے بعد بھی ایک اوپن جیل میں پولیس کے دوارا بنائی گئی جیل میں رہ رہی ہے. سب سے بڑا ایک مذاق ہے کہ جن کے اوپر الزام ہے وہی اپنے بارے میں جانچ کر رہے ہیں. ہم کو لگتا ہے کہ اگر سوتنتر جانچ کمیٹی بٹھائی جائے تو خود نینی تال کی جو ڈی ایم ہے وہ جیل چلی جائیں گی. تو یہ پورا جس طرح سے کانڈ ہوا ہے اس کے 2 ہی لوگ ذمہ دار ہیں، ایک وہاں کی ڈی ایم اور ایک وہاں کے میونسپل کمشنر. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو جانچ کی کمیٹی ایک مانو ادھیکار کے نام سے بنائی گئی اس میں 5 پولیس کے ادھیکاری. وہیں ٹیم نے بتایا کہ جو لوگ تشدد کر رہے ہیں وہ اس علاقے والے نہیں ہیں. اماموں نے، قاضی نے اور علماء نے میٹنگ کری جب ڈی ایم کے ساتھ اور ان سے کہا کہ آپ کو قاعدے سے، تو پچھلی بار جب آپ نے پوزیشن لیا تھا اور سیل لگوائی تھی تو آپ نے ہم کو کانفیڈنس میں لیا تھا، تو آپ کو ہم سے بات کرنی چاہیے. تو ڈی ایم صاحبہ نے کہا کہ ہم نے سب کو کال کیا، 3 بجے کے آس پاس آپ کے فون بند تھے. تو شہر قاضی نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ 80 لوگوں کو فون کریں اور 80 لوگوں کے فون اس سمے نہ مل رہے ہیں. تو 80 لوگوں نے یہ بات ان سے کہی کہ آپ کے پاس نمبرز تھے، پیس کمیٹی تھی. پھر ایک دوسری بات جو اس دن کا اسسمنٹ ہے اس میں بہت کلیئر ہے کہ مور دین 1000 راؤنڈز فائرنگ کری گئی، ایوننگ کے سمے کری گئی ہے، اور اس میں پولیس کی رپورٹ اور لوکل لوگوں کی رپورٹ میں بہت کانٹرڈکشنز ہے اباؤٹ دا ٹائمنگ. ڈیتھ کو لے کر بہت زیادہ کانٹرڈکشنز ہیں. جو نمبر ایڈمنسٹریشن کلیم کر رہا ہے نمبر اس سے 2 گنے سے زیادہ اور 3 گنے کے بیچ میں ہے. وہ ہلدوانی کی جو ڈی ایم ہے اس کا کردار سب سے بڑا سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے ڈی ایم کے رویے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور جو دعویٰ وہ کر رہی ہیں صورتحال اس سے بالکل مختلف نظر آ رہی ہے. اور اب تو سوشل میڈیا پر #ارسٹ وندنا سنگھ جو کہ وہاں کی ڈی ایم ہیں، اس نام سے جو ہے ڈی ایم وندنا سنگھ کے خلاف ایک مہم بھی چلائی جا رہی ہے اور ان کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. سنیے کیا کہتے ہیں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے اراکین. وہ آروپ میں بہت بڑی سچائی ہے، کیونکہ جس طرح کا ڈی ایم کا پورا ویوہار ہے، جس طرح کی لینگویج وہ یوز کر رہی ہیں وہ بہت ایک طرفہ ہے، کمپلیٹلی پارٹیزن ہے. وہ بجائے اس کے کبھی بھی کوئی پرشاسن یہ نہیں کہتا کہ ایک وشیش سمودائے کے لوگوں کی وجہ سے شہر میں ہنسا ہو رہی ہے. پرشاسن ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ شرارتی عنصروں کی وجہ سے ہنسا ہو رہی ہے. پرشاسن کو کبھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی پوری کمیونٹی کو پینٹ کر دے کہ وہ ہنسا میں شامل ہیں، اور یہ جھوٹ بھی ہے. پر یہ بات ان کی دیکھ ریکھ میں ان کے دوارا کہی جا رہی ہے. گیان واپی مسجد کے تہخانے میں پوجا پاٹ شروع ہونے کے بعد بیان بازی اور رد عمل کا سلسلہ جاری ہے. اسی بیچ انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی نے ہندو مذہبی پیشوا پیٹادیشور آچاریہ پرمہنس سیتا ساہو منجو ویاس سمیت دیگر لوگوں کے خلاف متنازع بیان دینے اور اشتعال انگیز نعرے بازی کے لیے ACP کو تحریری شکایت دے کر مقدمات درج کرنے کی مانگ کی. وہیں اس تعلق سے مسجد کمیٹی کی جانب سے ایک ویڈیو بھی جاری کیا گیا ہے. مسجد کمیٹی نے ویڈیو جاری کر کے دعویٰ کیا ہے کہ گیان واپی مسجد کے احاطے میں اشتعال انگیز نعرے لگائے گئے. یہ نعرے بازی شرنگار گوری پوجا کے دوران ہوئی. فی الحال دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اس معاملے میں کیا کارروائی کرتی ہے. انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ آچاریہ پرمہنس نے جس طریقے سے بیان بازی کی، وہاں مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز بیان دیا ہے، اس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور ان کے اندر بھی خوف کا احساس پیدا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ شہر میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جو معاملے کو ہوا دے کر ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ویسے کارروائی ہوگی یا نہیں یہ سبھی جانتے ہیں، لیکن مقدمہ جو ہے وہ درج کرنے کی مانگ کی گئی ہے. آگے کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا. الیکٹورل بونڈز کو سپریم کورٹ کی جانب سے غیر آئینی قرار دینے اور انہیں رد کر دینے کے صرف ایک دن بعد مرکزی حکومت نے مبینہ طور پر اپنی کھسیاہٹ مٹانے کے لیے کانگریس پارٹی کے تمام بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے ہیں.
عام انتخابات سے قبل اپنے بینک کھاتوں کو انکم ٹیکس کے ذریعے منجمد کیے جانے پر کانگریس شدید برہم ہو گئی ہے۔ پارٹی نے کہا کہ مودی حکومت نے کانگریس کے کھاتے منجمد نہیں کیے بلکہ اس نے پوری طرح سے جمہوریت کو منجمد کر دیا ہے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے اس حرکت پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اقتدار کے نشے میں مدہوش مودی حکومت نے انتخابات سے عین قبل ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کانگریس کے کھاتے منجمد کر کے ظاہر کر دیا ہے کہ وہ اپوزیشن سے خوفزدہ ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ الیکٹورل بانڈ کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے سے وہ کتنی تل ملا گئی ہے۔ کھڑگے کے مطابق بی جے پی نے جو غیر قانونی اور غیر آئینی پیسہ اکٹھا کیا ہے اسے انتخابات میں استعمال کیا جائے گا، لیکن کانگریس کی کراؤڈ فنڈنگ کے ذریعے جمع کی گئی رقم کو منجمد کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حکومت کے اس فیصلے کے خلاف سڑکوں پر اترنے کا بھی انتباہ دیا ہے۔ وزیر کہ پارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے 7 اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے ہیں، جن میں سے 4 اکاؤنٹ ایک ہی پین کارڈ سے لنک ہیں۔ وہ اس معاملے میں بدھ کو ٹریبیونل میں سماعت ہونے والی ہے۔ کسانوں کی تحریک کا آج 5واں دن ہے۔ پنجاب کے کسانوں نے منگل کو دہلی کی طرف مارچ شروع کیا تھا، لیکن ہریانہ پنجاب کے شمبھو اور خانوری سرحدوں پر سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں روک دیا۔ اس کے بعد سے مظاہرین دونوں سرحدوں پر کھڑے ہیں۔ کسان اب بھی اپنے مطالبات پر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن کسانوں پر جس طریقے سے ان پر آنسو گیس کے گولے داغے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے وہاں کسانوں میں مزید اشتعال دیکھنے کو مل رہا ہے۔ در اثنا سنیوکت کسان مورچہ کے رکن نے کہا کہ وزیر اعظم لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے شمبھو بارڈر پر مشتعل مظاہرین سے خفیہ بات چیت کے لیے وزراء کو بھیج رہے ہیں۔ ایم ایس پی کمیٹی جو تشکیل دی گئی تھی اس کے اراکین کھلے عام ایم ایس پی دینے کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن وزیر اعظم کی طرف سے خفیہ بات چیت کے لیے وزراء کو بارڈرز پر بھیجا جا رہا ہے۔ اس طرح کی بات انہوں نے کی۔ انہوں نے اس وقت تک اپنا احتجاج جاری رکھنے کا عزم کیا ہے جب تک ان کے مطالبات جیسے کہ کم از کم امدادی قیمت ایم ایس پی، کسانوں کے لیے قرض معافی اور کسانوں کی خودکشیوں کو ختم کرنے کو پورا نہیں کر دیا جاتا۔ وہیں پنجاب ہریانہ سرحد پر کسانوں کے احتجاج کے درمیان شمبھو بارڈر پر تعینات ایک پولیس اہلکار کی موت ہو گئی ہے، جس کی شناخت ہریانہ پولیس کے ایک انسپکٹر ہیرا لال کے طور پر کی گئی۔ سب انسپکٹر کی طبیعت ڈیوٹی کے دوران اچانک خراب ہو گئی تھی، اس کے بعد انہیں اسپتال لے جایا گیا جہاں ان کی موت واقع ہوئی۔ وہیں کل بھی شمبھو بارڈر پر ایک بزرگ کسان کی موت ہو گئی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ کسان کی موت کی وجہ دل کا دورہ ہے۔ وہ امپھال مشرقی ضلع میں 5ویں بٹالین منی پور رائفلز کے کیمپ سے ہجوم کے ہتھیار اور گولہ بارود لوٹنے کے بعد منی پور رائفلز کے 7 اہلکاروں کو ڈیوٹی میں غفلت برتنے پر معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ جانکاری افسران نے دی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اس کیس کے سلسلے میں 6 لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور ملزم کے پاس سے 4 رائفلیں، ایک AK سیلف لوڈنگ رائفلوں کے کچھ میگزین اور 9 mm گولہ بارود کے 16 چھوٹے باکس برآمد ہوئے ہیں۔ خیال ہے کہ جمعرات کی رات تقریباً 400 لوگوں کے ہجوم نے ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے دفتر پر دھاوا بولنے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد وہاں انٹرنیٹ اور موبائل ڈیٹا سروس 5 دنوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے جمعے کو ہبلی فسادات کیس میں 106 لوگوں کی ضمانت منظور کی ہے۔ 16 اپریل 2022 کو کرناٹک کے ہبلی شہر میں ایک اشتعال انگیز واٹس ایپ پوسٹ کے بعد تشدد پھوٹ پڑا تھا، جس میں ایک مسجد کے اوپر مذہبی پرچم کی فوٹو شاپ شدہ تصویر وہ لہرائی گئی تھی۔ وہیں پولیس نے تشدد کے سلسلے میں 152 افراد کو گرفتار کیا تھا اور اس معاملے میں 12 مقدمے درج کیے تھے۔ اس سے قبل سپریم کورٹ نے بھی 35 افراد کی ضمانتیں منظور کی تھی، جبکہ کیس کے سلسلے میں حراست میں لیے گئے نابالغ لڑکوں کی بھی ضمانتیں ہو چکے ہیں۔ متنازع سوشل میڈیا پوسٹ کے بعد 2 گروہوں میں تصادم ہو گیا تھا، دونوں جانب سے پتھر بازی کی گئی تھی۔ وہیں اس واقعے میں عوامی املاک کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ واقعے کے دوران 12 پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کے بعد 40 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔